सुने सुने, सवाल है, इसका जवाब देंगे आप अगर जवाब देंगे मैं इसी मजलिस में बैठा हुआ शिया हो जाऊंगा। आप क्या कहते हैं, इससे बड़ी क्या बात है? ये इतना बदतमीज आदमी है, इसने उसके बावजूद मेरी बातों को मुसलसल काटता रहा है। सब आपके सामने सवाल, और मैंने कहा है, आप मैंने एक जुमला दिखाओ कि मैंने आपके अकाबिर के लिए कहा हो जो आपके कुतुब में मौजूद नहीं है। मैं सुन्नी बन जाता हूँ भाई, छोड़ दो, मैं उमरी बन जाता हूँ, मैं अबू बकर का उम्मती बन जाता हूँ। तू जाए ना, ये वाली कुरान मुझे दिखा देना। अल्लाह, मौलवी साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं लयारी साहब, ठीक हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आपकी। हुक्म करें, क्या बात करना चाहते हैं भाई साहब? उमर साहब, पहले तो आपका हाल चाल पूछना चाहते हैं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाल ये है कि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहले प्रोग्राम में भी आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, दूसरे में, तीसरे में भी, हर प्रोग्राम में आप आके इधर फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड या आप भाग जाते हैं, हमारी बातों को काटते हैं, हमें बात नहीं करने देते, और फिर हमें कहते हैं कि हम गदीर पे बात करेंगे, फिर गदीर पे एक जुमला भी नहीं बोलते ना। मैंने आपको वार्निंग भी दी थी कि 3 दफ़ा से मुझे ज़्यादा काट नहीं सकते। आपने बहुत दफ़ा काटा है मुझे, अभी फिलहाल मुझे 3 दफ़ा काटा अभी आपने। जब मैंने इनको वादा, मैं बहुत यानी भारी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इनके इस्तेदलाल सुनना चाहता हूँ, इनके इस्तेदलाल रद्द करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना भी प्रिंसिपल नहीं तोड़ना चाहता। मेरा प्रिंसिपल जब यह है कि मैंने इसको कह दिया था कि मेरी बात ना काटें, 3 दफ़ा आपने काट दिया तो मैं आपको निकाल दूंगा, तो उन्होंने तो कई दफ़ा काट दिया ना, तो इससे मैं माजरत चाहता हूँ, आपने मुझे मजबूर किया। वो सब फ्रॉड आपके मालूम है हमें। अब आप बोलें किस मौजू पे आए हैं, क्योंकि मौजू के हमने तयन नहीं किया। अब आप बताएं आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, सवाल करें, अपना जवाब ले लें। बिस्मिल्लाह। पहले तो आपका जवाब देता हूँ कि आप कहते हैं कि फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रॉड की सब कुछ आपके पास है, बंद करके भाग आप जाते हैं और आप कहते हैं कि फ्रॉड किया। मैं क्या फ्रॉड कर सकता हूँ? गदीर खुम पे भी आपसे बात की थी, सवाल किया था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और जो आपके एतराज़ात थे उसके जवाब लोग देख लें, गदीर खुम पे हमारा क्लिप देख लें। इन्होंने कहा था कि हम गदीर, मैंने इनसे कहा था मौजू गदीर खुम है, गदीर खुम पे बात करो। उसने गदीर खुम पे एक जुमला बात नहीं किया। इसने कहा कि अइम्मा अलैहिस्सलाम क्यों गायब हो गए, चुप करो, चुप, मेरी बात ना करो। अभी आपने मुझे काट के बात की है ना। मैं यहाँ प्रोग्राम का होस्ट हूँ, मुझे हक है, मैं इसके बाद आपको उलमा का प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, क्योंकि आपने 2-3 दफा यहाँ पे फ्रॉड किया हमारे साथ, और आपकी बेअदबियां मुझे याद है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि इस आदमी को इधर आने ना दो इसके बाद। अब मेरी बात ना काटें, लास्ट वार्निंग है भाई, देख फिर लास्ट वार्निंग है। ओके मेरे भाई, हमने आपको इधर आने दिया, मैंने कोई बात सुनेंगे, लेकिन क्योंकि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत खराब है, इसलिए आपको वो प्रोटोकॉल नहीं देंगे जो पहले आपको दे चुके हैं। अभी आप बताएं ना, आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? बिस्मिल्लाह करो। मैं आपसे इस पे बात करना चाहूंगा कि सवाल आपके पास सवाल नहीं है तो मेरे पास आपसे सवाल है, आपकी मर्जी। नहीं, मेरे पास है सवाल है, मेरे पास सवाल क्या, मेरे पास सवालों की अंबार है, और मैं ये कहता हूं मैं आपको एक सवाल करो जो तुमने पहले सवाल नहीं किया, वाज़े अल्फाज के साथ बिस्मिल्लाह सवाल करो। हाँ, मैं वाज़े अल्फाज के साथ करता हूँ। आप ये कहते हैं किताबुल्लाह व इतरती की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने यही बात की। मैं कोई नया मौजू नहीं करूंगा, जो आपने अभी बातें की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि आपके पास क्या है, किताबुल्लाह है और इतरती है, अहले बैत है। वल्लाह अज़ीम, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि आप किताबुल्लाह और इतरती, सवाल करो भाई, मुझसे सवाल, मेरी बात पूरी होने देना। सवाल क्या है? मेरी बात पूरी, बात नहीं काटे, बात न काटे अल्लायारी साहब, अल्लायारी साहब बात न काटे। बात देखें, अब पहले हम आपको उलमा जैसा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन आपने हमें आपने निदामत दिया है कि एक ऐसा शख्स जिसको एहतराम करने के लायक नहीं है। हम आपसे नहीं कहते आपसे बात नहीं करने देंगे, आपको एतराज नहीं करने देंगे, सवाल नहीं करने देंगे, आपको एतराज करने दे रहे हैं, सवाल करने दे रहे हैं, लेकिन आपका क्योंकि रिकॉर्ड खराब है इसलिए वो पहले वाला जो आपको कुलम 10 मिनट मुझे टाइम दे दो, तुम बीच में ना बोलो, और इसने वादा किया था कि मैं गदीर पे बात करूंगा, इसको 10 मिनट हमने टाइम दिया, गदीर पे इसने एक जुमला भी नहीं बोला था। आप क्लिप जाके देख लें। इस तरह जब आप पहले यहाँ पे अपनी बदकौली बदअहदी कर चुके हैं तो आपको अर्ज यह है कि उस तरह पहले जो खुला आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप टाइम हमसे ले लेते हो फिर अपनी मर्जी के मौजूद छेड़ लेते हो। अभी आपसे अर्ज यह है, अजीज मोहतरम साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपके तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। इसीलिए लेके आए आपको कि आप कोशिश करें कि आप हमसे सवाल करें और कोशिश करें कि हमारी सवालों का जवाब दे दें।
ابھی آپ کے پاس سوال ہے, سوال پوچھو. سوال کیا ہے تیرے پاس؟ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی ہے کہ آپ مجھے پروٹوکول نہیں دیں گے, اور مجھے عالم والا پروٹوکول. میں نے آج تک آپ کے کسی بھی سیشن میں کبھی کہا ہے کہ میں عالم ہوں یا مجھے علماء کا پروٹوکول دو, کبھی بھی کہا ہے یاری صاحب؟ بات نہیں کرتے, بات پوری ہونے دیں. میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ عالم ہیں, آپ نے ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا. ابھی میں نے کہا مولوی صاحب تشریف لائیں, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں مولوی نہیں ہوں, میں عالم دین نہیں ہوں, کہنا چاہیے تھا نا, آپ نے کبھی نہیں کہا. لیکن میں نے, سوال نہیں ہے میرا, ایک بہت بڑا دعویٰ ہے آپ کے سامنے. آپ کیا ساری کی ساری شیعت, سنیں سوال ہے, سوال ہے, اس کا جواب دیں گے آپ اگر جواب دیں گے میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا شیعہ ہو جاؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں, اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو پھر نہ کہو کہ ہم نے آپ کو علماء والا پروٹوکول نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ آپ کو عالم مولوی صاحب خطاب کر کے کہا, لیکن آپ نے ہماری, میں نے کبھی مانگا نہیں آپ سے, ہمارے تحمل اور ہمارے بردباری کا تم نے غلط پایا. یہ سب کو لوگ, مجھے خود ندامت ہوتی ہے, میں نے اس کے سامنے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے میری بات نہ کاٹو. یہ اتنا بدتمیز آدمی ہے, اس نے اس کے باوجود میری باتوں کو مسلسل کاٹتا رہا ہے, سب لوگوں کو یاد ہے. اچھا بہرحال سوال تمہارا کیا ادعا کیا ہے, بولو. آپ نے کہا کہ میں بدتمیز ہوں. یاری صاحب آپ اپنے 3 سیشن میرے آپ کے ساتھ ہوئے, ایک سخت جملہ جو بدتمیزی والا جملہ ہو آپ اگر دکھا دیں. ایک ایسے شخص جو آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے بات کر, مجھے اپنے پروگرام میں مجھے بات کرنے دو, آپ اس کو کاٹ رہے تھے, مجھے بات کرنے نہیں دیا نا. یہ بدتمیزی, یہ سب لوگوں سے بدتمیزی نہیں ہے کہ تم نے سب لوگوں سے پچھلے پروگرام مجھ سے 10 منٹ ٹائم لیا تھا کہ میں غدیر پہ بات کروں گا. غدیر پہ تم نے ایک جملہ بھی نہیں بولا, نہ اس کی دلالت پہ تم نے اشکال کیا, نہ اس کی سند پہ تم نے اشکال. سب لوگ کلپ اس کو جا کے دیکھ لیں. کہتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں نے بدتمیزی نہیں کیا. سب سے بڑا بدتمیزی کیا ہے, تم ہم سے وعدہ لیتے ہو کہ مجھے ٹائم دے دو, میں غدیر پہ بات کروں گا. اوکے ٹائم لے لو 10 منٹ, ہم بھی خاموش, اور یہ کسی اور موضوع کو چھیڑ کے آ جاتا ہے. نہیں, میں نے اس کی جواب دے چکا, پہلے اس کے سوالات کے جواب دے, اسی سوالوں کو دوبارہ اس نے تکرار کی. غدیر کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں. میں نے ابھی کیا سوال ہے بھائی صاحب, ابھی سوال ہے یا آپ میں بتا رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے دیکھتے ہی بات کیوں جاتے ہیں لیاری صاحب, یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہیں اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے بچے رہو. مجھے اس بات سے, آپ کی پچھلے یہاں پہ ریکارڈ ہمارے سب کے سامنے موجود ہے. دیکھیں لیاری صاحب, آپ ہمارے اکابرین کو برا کہتے ہیں, وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور منافقین بھی کہا ہے, لیکن ہم اعراض نہیں کر رہے. میں آپ کے سامنے سوال, اور میں نے کہا ہے, آپ نے ایک جملہ دکھاؤ کہ میں نے آپ کے اکابر کے لیے کہا ہو جو آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے. اگر آپ میرے دعوے پر, میں جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میں نے حدیث پڑھی بھی کہ آپ لوگ ساری شیعہ کی عمارت کھڑی ہے, سب لوگ جانتے ہیں نا. ان کو اس دفعہ اتنا کہہ دیا ان کو, بھائی اپنا موقف بیان, کیا کہنا چاہتے ہو, بسم اللہ کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی شیعہ کی ساری عمارت, شیعہ مذہب کی جو عمارت ہے وہ کس پہ کھڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی, اللہ کی کتاب اور اطرت رسول. یہ میرا دعویٰ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, غلط ہے یہ دعوت تمہاری باطل ہے. یہ سمجھ رہے ہیں عزیزو, دعوت تمہاری باطل ہے کہ صرف ہمارے پاس ایک ہی ہے. بات تو نہیں کاٹو نا, بات نہ کاٹو نا یاری صاحب, بات نہ کاٹو. نہیں, آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے. دیکھیں آپ کو علماء آپ کو جواب دینا. نہیں, ٹائمنگ ہے یہاں پہ, ڈسٹریبیوٹ تو ہم نے نہیں کیا, تقسیم تو نہیں کیا. آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے. ہمارے پاس ایک حدیث نہیں ہے کتاب اللہ و اطرتی, ہمارے پاس ہزاروں حدیث ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہزاروں؟ ٹھیک ہے, مان لیا. شیعوں کے پاس کی بنیاد اسی حدیث پر ہے, کتاب اللہ و اطرتی نہیں. شیعوں کے پاس ہزاروں حدیث ہے. کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, ہزاروں مان لیتا ہوں. لیاری صاحب دل کھلا رکھا ہوا, اپنا دل کھلا ہے آپ کے لیے. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نہیں بھاگ رہا, آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہزاروں ہیں, چلے مان لیا, لیکن بنیاد تو شیعہ کی کتاب اللہ اور اطرت رسول ہے نا, یہی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ ان کو ہم نے وقت دیا ہے کہ یہ اپنا موقف بیان کریں, اپنا موقف بیان کریں. اور یہ اپنا موقف بیان نہیں کہہ رہے ہیں میرا یہ ادعا ہے. سوال تو پہلے انہوں نے کہا سوال ہے, سوال تو یہ, پھر کہا سوال نہیں, ادعا ہے. ادعا, اس ادعا کو ثابت کریں تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. تو اپنا ادعا بیان کرو میرے بھائی. ہمارا جو اساس ہے دین کا اساس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. توحید کے بعد نبوت اور رسالت ہے, اس کے بعد امامت ہے. سمجھ میں نا, یہ بنیاد کی ترتیب جو ہے نا, دین کی بنیاد کی ترتیب اس طرح ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے, حضور علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں, آپ ان کو آخری نبی مانتے ہوں گے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں, تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں امامت ہے, ٹھیک ہے.
تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. ایسا ہی ہے، آپ بھی اس بات کو 100% مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، شیعہ اور سنی اس وقت 2 الگ الگ مکتب ہے، الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ مذہب ہیں. آپ کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور عطرت ہے. آپ اگر مجھے کتاب اللہ، جس کتاب اللہ کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، اگر وہ کتاب اللہ آپ مجھے دکھا دیں، وہ کتاب اس کو جس کو آپ مانتے ہیں وہ کتاب اگر دکھا دیں، اور عطرت رسولی، اور عطرت رسول کے جتنے بھی جو ان کی پیروی ہے، جو ان کے اتباع ہے، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتا اپنے آپ کو ثابت کر دیں، تو اللہ کی قسم میں آج ہی شیعہ ہو جاؤں گا. آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں آپ میں مجھے بتائیں، سمجھ گیا، میرا موقف تو کہتے ہیں قرآن دکھاؤ، ان کا سوال یہ ہے قرآن دکھاؤ نا. سنیں، علی صاحب بات کاٹتے ہیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت علی، میرا آپ پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی بات پر آپ سے گفتگو ہو چکی ہے کتاب اللہ پہ. تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو حضرت عثمان نے لکھا ہے، یہ تو صحابہ نے جمع کیا ہے، علی والا قرآن تو دوسرا ہے. اگر اللہ کی قسم علی والا قرآن آپ مجھے دکھا دیں، ظاہر ہے آپ کے پاس تو ہوگا، آپ کو تو انہوں نے جائے نہیں چھوڑا ہوگا نا، وہ قرآن دکھا دیں کہ اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں اور اس کو ثابت کریں کہ یہ حضرت علی کا لکھا ہوا ہے، تو مجھے حضرت علی کا قرآن قبول ہے، میں اس قرآن کو چھوڑ دوں گا. دوسری بات، اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، ابھی قرآن پہ بات کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیں، پہلے نقطے پہ بات کرتے ہیں قرآن مجید پر. اس پہ وقت لگے گا، اس پہ وقت لگے گا. نہیں، اسی قرآن پہ، پہلے قرآن پہ دیکھیں، قرآن والی موضوع ختم کر دیں، قرآن والی موضوع ختم کر دیں. قرآن دیکھیں، ایک میں آپ کو نہیں اجازت دوں گا کہ 2 مختلف موضوعات یہاں پہ چھیڑ دیں. ایک قرآن پہ بات ہو رہی، پھر اس کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر. پہلے قرآن پہ بات. آپ کی بنیاد ہے نا، دونوں آپ کی بنیاد ہیں. دیکھیں، بنیاد ہماری توحید ہے، بنیاد ہماری توحید ہے. اس کے بعد نہیں، بنیاد قرآن اور اہل بیت ایک نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، پہلے قرآن پر، اس کے بعد وقت بچا تو اہل بیت علیہ السلام پر. یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہم ایسے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک نہیں ہے، لیکن 2 مختلف موضوعات ہیں. پہلے قرآن پہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا قرآن ہمیں دکھاؤ، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن کے متعلق، قرآن کے متعلق آپ کی بات کامل ہو چکی ہے. یہ ہے کہ میرا دعویٰ بھائی صاحب، قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے اور اہل بیت اس کی تشریح ہے. بات سنیں، اجازت دیں. آپ کہتے ہیں قرآن مجید ہمیں دکھاؤ، آپ کا یہ نقطہ ہے نا پہلے. اب دوسرا، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو بھی بات ہے وہ الگ بات ہے. پہلے آپ کہتے ہیں قرآن مجید، مجھے جو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کم ہے، مجھے اصلی قرآن دکھاؤ. آپ کا یہ نقطہ ہے، میں سمجھ گیا ہوں. میں اپنی بات کو بالکل آپ کو ایک چھوٹے سے بھائی صاحب، اگر آپ دیکھیں، عزیزو اس شخص کے متعلق، میرے محترم ناظرین، یہ شخص کے اس کے ساتھ یہی مشکل رہتا ہے کہ یہ جو ہے بات کو کاٹتا ہے اور مختلف موضوعات کو ایک دفعہ آ کے چھیڑنا چاہتا ہے. بھائی صاحب، آپ قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن کے متعلق بات کرو، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں. اس بات کو آپ نہیں ماننا چاہتے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن اس میں کیا اشکال ہے؟ نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. قرآن ایک کتاب ہے، قرآن ایک کتاب ہے، ایک صامت ہے، چلتا نہیں ہے، بولتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا. قرآن اللہ کی آیات ہیں، قرآن کے اللہ کے کلمات ہیں. اہل بیت علیہ السلام شخص ہیں، افراد ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے ہر لحاظ سے ایک ہوں، یا میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، تائید نہیں کرتا. بہرحال اب قرآن مجید کے متعلق آپ نے سوال کیا. میں قرآن کریم کو لکھا ہوا قرآن مانتا ہوں اور اہل بیت کو چلتا پھرتا قرآن مانتا ہوں. تم نہیں مانتے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم. سنو، بات پوری سنو نا. جب وہ آپس سے جدا نہیں ہو سکتے تو آپ کیوں جدا کر رہے ہیں؟ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. یاری صاحب، آپ مجھے سنی بنانے کے چکر میں میں چاہتا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں، مجھے قائل کرو نا. ختم بات آپ کی. مجھے قرآن دکھاؤ. آپ اگر نہیں، بات کیسے ختم ہوئی؟ حضرت علی والا قرآن اگر مجھے آپ دکھا دو، مجھے علی والا قرآن قبول ہے. اور اہل بیت سب سے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو میرے عزیز. آپ کے سوال میں نکات سمجھ گیا ہوں، آپ میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں، ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت علی نے کیا.
اس کے بعد میں تو آج کل شیعہ کو پڑھ رہا ہوں. اوکے, ان کے بعد کس نے قرآن جمع کیا تھا؟ قرآن کریم تو صحابہ اکرام نے جمع کیا ہے. قرآن کریم کس نے جمع کیا ہے؟ صحابہ اکرام. وہ صحابہ کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے کس صحابہ نے قرآن جمع کیا؟ بتاؤ نا مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں چالاکی. دیکھیں میں ایمانداری سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دنیا دیکھ رہی ہے, اب صحابہ, سب صحابہ دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے. چلاکی سے نہیں کرنا تو علی والا قرآن دنیا میں. دیکھیں بھائی, دیکھیں سب دنیا جانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شیعہ نہیں ہو رہے ہیں. اور بھائی صاحب, میں آپ سے طرف گفتگو نہیں کر سکتا. اگر تم میرے سوال کے جواب نہیں دو گے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. سب سے پہلے کس صحابی نے قرآن جمع کیا؟ مجھے بتا دو, جواب دے دو. دیکھیں میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ, علی یاری صاحب بالکل آپ میری طرف نہ دیکھیں, کیونکہ آپ مجھے دیکھتے آپ غصہ آ جاتا ہے. تو بات سنیں, آپ میری طرف نہ دیکھیں, بات سنیں. مجھے آپ کی چالاکی, آپ کی بدتمیزی سے غصہ آتا ہے. سب دنیا نے دیکھا, میں نے آپ سے سوال کیا سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ آپ نے کہا علی علیہ السلام نے, سمجھ گیا. اس کے بعد سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ کہتا ہے صحابہ نے. میرے عزیزو, صحابہ ایک فرد کا نام نہیں ہے. صحابہ میں دنیا دیکھیں, حافظ ابن حجر کی کتاب علی صحابہ, 1,20,000 صحابہ تھے, انہوں نے سب نے قرآن جمع کیا ہے. کسی نے ادعا کیا کہ سب صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے؟ صحابہ میں سے کچھ افراد نے قرآن جمع کیا ہے. وہ کون تھا سب سے پہلے صحابہ میں سے جس نے قرآن جمع کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ دے رہا ہوں علی یاری صاحب, دے رہا ہوں. آپ کے پاس ایک مسلمان, ایک انسان وہ شیعہ ہونے کے لیے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن دکھاؤ اور میں شیعہ, اور مجھے آپ سر آنکھوں پر یہ جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ ہونے کے لیے آئے, آپ شیعہ کو باطل ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ سب پوری دنیا جانتی ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ یہ تیسری چوتھی دفعہ سے سوال کر رہا ہوں, کیوں جواب نہیں دے رہا یہ شخص؟ میں نے کہا نا حضرت علی نے کیا. میں نے کہا ان کے بعد کس نے جمع کیا؟ بتاؤ, ان کے بعد کس نے جمع کیا سب سے پہلے؟ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے کیا. ان کے بعد کس نے جمع کیا؟ کس نے جمع کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد صحابہ اکرام نے بھی. کون, کیا نام ہے صحابہ کا؟ اس صحابی کا کیا نام ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ نام نہیں ہے ان کا, بس ختم ہے, آپ سے گفتگو نہیں. حضرت علی, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, ان سب نے قرآن جمع کیا. یہ انہوں نے مل کے جمع کیا. حضرت علی علیہ السلام, ابوبکر, دکھائیں وہ حدیث, ہمیں دکھائیں حدیث. بالکل مل کے کیا نا, آپ دکھائیں حدیث, دکھائیں ہمیں. دیکھیں عزیزو, جھوٹ بولنا تو آسان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اس گروہ میں شامل تھے کہ وہ انہوں نے مل کے انہوں نے قرآن, وہ حدیث ہمیں سند دکھائیں, کسی ضعیف سند کے ساتھ دکھاؤ. چلے میں دکھاتا ہوں. علی یاری صاحب آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں شیعہ ہونے کے لیے آیا ہوں, آپ علی والا قرآن دکھا دیں, چھوڑیں اور صحابہ کو چھوڑ دیں. بھائی صاحب ٹھیک ہے, ہم دکھا دیتے ہیں. میں علی کی طرف آ رہا ہوں, آپ مجھے صحابہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اوکے میرے محترم ناظرین, یہ ابھی آپ انہوں نے خود ابھی وعدہ کیا ہے, دیکھیں کہ یہ ہمیں سند دکھائیں گے. ابھی ان کے الفاظ تھے, کہا تھا کہ ابوبکر, عمر, عثمان اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے انہوں نے مل کر قرآن جمع کیا ہے. میں نے کہا سند دکھائیں, کہتا ہے میں سند دکھاتا ہوں. ابھی چلا کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں. ابھی آپ کو شیعہ ہونے کی کچھ انتظار کریں, پہلے ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ انہوں نے مل کر, ان 4 افراد نے جن کا نام آپ نے لیا ہے. دیکھیں اگر جھوٹ دلیل ہے تو دنیا میں کوئی ہر مذہب صحیح ہے, کیونکہ میں جھوٹا ہے, میں خدا ہوں آپ کا, میں ابھی جدا کرتا ہوں, میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کا خدا ہوں فلانی. یہ عمر صاحب یہ میرے رسول ہیں, کیونکہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں, آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں نا. اگر جھوٹ دلیل ہے تو میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کا خدا ہوں, لیکن جھوٹ دلیل نہیں ہے. جھوٹ کسی عاقل کے نزدیک قابل قبول, جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے. آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کے مذہب ثابت ہی نہیں ہوتا مگر یہ کہ آپ تہمت باندھے اللہ پر, رسول پر, اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر. یہاں پر آپ نے تہمت لگائی ہے, جھوٹ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابوبکر, عمر کے ساتھ مل کے انہوں نے قرآن جمع کیا. دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث. ایک منٹ بات سنیں. موضوع میں نے انتخاب نہیں کیا عزیزو, اس نے تیاری کر کے, مجھے تو کیا معلوم کیا موضوع لے کے آئیں گے. انہوں نے تیاری کی ہے, انہوں نے خود ریڈیو کے تحقیق کر کے ادھر آئے ہیں اور پہلے سوال پہ پھنس گئے جھوٹ میں. وہ کہتا ہے کہ میں حدیث دکھاؤں گا, حدیث کوئی ہے نہیں دنیا میں, دکھاؤ نا حدیث. اور ہنس رہے ہیں تو آپ کے مرنے کی جگہ جھوٹے آدمی. آپ علی یاری صاحب مر جاؤ, آپ کھپ جاؤ, میں مذہب چھوڑ کے شیعہ ہونے کے لیے آ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں قرآن دکھاؤ, آپ کے پاس ہے نہیں. ہمیں آپ کے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سوال کا پہلے جواب دے دو کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین صاحب نے جمع کیا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے جمع کیا تھا تو پھر مجھے بتاؤں دوبارہ ایک دفعہ جب انہوں نے جمع کیا, آپ کے بعد میں بڑا تضاد ہے. امیر المؤمنین صاحب نے جمع کیا, اس کے بعد کس نے جمع کیا؟ پھر یہ سب مل کے دوبارہ جمع کیا. اوکے,
امیر المومنین علیہ السلام اس میں نہیں تھے. آپ کے یہ جھوٹ ہے, آپ کی یہ تہمت ہے. اس کے بعد جس نے جمع کیا ہے ابو بکر ہے, عمر ہے اور زید بن ثابت ہے. یہ بخاری میں اس کی روایت بہت زیادہ ہے. آپ نے کیوں جھوٹ بولا یہ ہمیں لوگوں کو بتائیں. یہ کہتے خطا ہو گئی ہے, مان لیتے ہیں بھائی, معاف کر دیتے ہیں, سب سے خطا ہو جاتی ہے. یہ آپ نے عمدن جھوٹ بولا, کہا کہ سب یہ سب انہوں نے مل کر, علی علیہ السلام بھی اس میں تھے, انہوں نے بھی قرآن جمع کرنے میں حصہ لیا. کون تھے یہ لوگ جنہوں نے؟ پھر دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, علی علیہ السلام نے جب ایک دفعہ جمع کیا ہے, آپ خود اپنے اعتراف کیا, تو دوبارہ ابو بکر, عمر اور زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دو. اور پھر آپ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وہاں پہ علی علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے. تو جب علی علیہ السلام نے خود ایک دفعہ قرآن جمع کیا تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قرآن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب باتیں پہلی آپ ثابت کریں کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے, پھر ہمیں وہ حدیث دکھائیں, وہ شاید ضعیف حدیث ہی ہمیں دکھائیں, پھر وجہ بتائیں کہ ایک دفعہ اس نے جمع کیا تو پھر وہ ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر علی علیہ السلام کیوں نہیں کہتے میں نے قرآن تو سارا جمع کیا, کیوں دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب ہمیں سمجھا دو. بسم اللہ. علی صاحب آپ میری بات میں نہیں بولیں گے نا, میں بھی نہیں بولا آپ کی بات میں. آپ میری ایک جملے دیکھو, میں آپ کو بات کرنے دوں گا لیکن میری گارنٹی ہے یہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے گا, اور باتیں کہ میں بھی شیعہ ہو جاؤں گا یہ وہ. اب کہہ دو بسم اللہ. چلیں اب بولنا نہیں آپ نے, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس بہت سارے یہاں لوگ آتے ہیں, جب کوئی کہتا ہے کہ وہ شیعہ ہونا چاہتا ہے, سنو وہ کہتے ہیں تم میرے سوال کے جواب کی نہیں دے رہے نا. سوال تو اسپیسیفک ہے, سوال خاص ہے. میں نے کہہ دیا نا کہ اور باتیں شروع کر دیں اور کہانی شروع کر دیں. لیلا مجنون, لیلا مجنون. لوگ آتے ہیں, میں آج سنی ہوئی نہیں, میں آج شیعہ ہونا چاہ رہا ہوں بھائی. اور میں ایک بندہ آپ کے پاس شیعہ ہونے کے لیے, ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے شیعہ ہونے کے لیے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اور سب چیزوں سے نالا ہوں, مجھے حضرت علی والا قرآن دکھا دو, مجھے اہل بیت دکھا دو. تو آپ اس کو کہو گے کہ ابو بکر اور عمر کا قرآن پہلے بتاؤ. بھائی وہ تو ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس شیعہ ہونے کے لیے آ رہا ہے نا بھائی. وہ شیعہ ہو رہا ہے, وہ اس شرط پہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرت علی والا قرآن دکھا دو, شیعہ ہو جائے گا. وہ دکھا دو حضرت علی والا. آپ دیکھیں, آپ یہاں پہ مناظرے کے لیے آئے ہیں, رد کے لیے آئے ہیں. یہ آپ جھوٹی بکھانیاں جھوٹ چھوڑ دیں کہ میں شیعہ ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ شیعہ ہونے, سب کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کا مذہب کا اساس جھوٹ پر ہے, آپ اپنے مذہب کا دفاع بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جھوٹ بولیں. ابھی آپ سے میں نے دو سوال کیا. میرے محترم بات سنیں, چپ بات کرنے دو, بات کرنے دو. آپ چپ ہو گئے تھے, آپ چپ ہو گئے, آپ ابھی چپ ہو گئے تھے, میں بات کرنے لگا تھا, آپ چپ ہو گئے تھے. ابھی آپ سے جو میں نے سوالات کیے میرے محترم مجھے جواب ہی نہیں دینے دیا آپ نے. ابھی دوبارہ میں خاموش, اور کہانی نہ سناؤ. ادھر نہ بولو کہ میں ادھر شیعہ ہونے, وہ آپ نے 10 دفعہ کہہ دیا, میں نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ نے اللہ کی قسم آپ مجھے قرآن دکھائیں, میں ہوتا ہوں اللہ کی قسم. بھائی تم ادھر شیعہ ہونے کے لیے نہیں آئے, تم ادھر ہمیں رد کرنے, ہمیں بتاؤ. دو بھائی صاحب آپ نے یہاں پہ کیوں جھوٹ بولا ہے کہ ابو بکر عمر کے ساتھ علی علیہ السلام بھی شریک تھے جمع قرآن میں؟ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ یا کہ تو غلطی ہو گئی بھائی, غلطی ہو گئی ہے. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو حدیث ہمیں دکھائیں. اور بھائی صاحب اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو آپ مانتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ ابو بکر, یہ حدیث بخاری میں کئی مقام پہ موجود ہے, آپ کیا مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر اور زید ابن ثابت یہ لوگ مل کے انہوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو پھر کیا ہوا؟ آپ میں سوال کے جواب دے دو. مانتے ہو؟ کہہ دو مانتا ہوں, نہیں مانتا. انہوں نے اگر کوشش کی تو کیا ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مانتے ہو کہ انہوں نے کوشش کی؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ میں علی والا قرآن ماننے کی کوشش کر رہا ہوں, دکھاؤ. عزیزو اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے. کیوں؟ یاری صاحب یہ کوئی اتنا بڑا الجبرے والا سوال تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو ابو بکر نے کیوں جمع کیا. علی بھی کر سکتے ہیں, ابو بکر بھی کر سکتے ہیں, عثمان نے بھی کیا. الحمدللہ اسی جملے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو عزیزو, کہا کہ علی نے بھی جمع کیا, علی علیہ السلام نے بھی جمع کیا, ابو بکر نے بھی, عثمان نے بھی جمع کیا. تو میں بھائی صاحب تو کاٹ کے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کاٹ دیا بھائی اپنا. جب انہوں نے تینوں نے جمع کیا تو فرتان مشترک ہے. پھر یہ صرف آپ شیعوں سے نہیں کر سکتے کہ علی علیہ السلام والی قرآن ہمیں دکھاؤ. تو آپ یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ بھی علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ, کیونکہ آپ اس بات کے آپ بھی قائل ہیں. اور اس عمر ابو بکر والی قرآن ہمیں دکھاؤ, وہ ہمیں دکھاؤ. عثمان والا قرآن تو موجود ہے. تو وہ جو دو ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے پہلے علی علیہ السلام نے جمع کیا, پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر ابو بکر نے کیوں قرآن جمع کیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی جمع کیا, پھر عثمان نے جمع کیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ہمیں دکھاؤ.
میں سنی ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے، پھر ہمیں دکھاؤ، پھر میں سنی ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں، فضول گفتگو نہ کریں 10 منٹ تاکہ میں جلد از جلد آج میں جو ہے نا حضرت ابوبکر کا امتی بن جاؤں، ختم بات۔ یزید کا غلام، یزید، ابو بکر، معاویہ، سب کا، اگر تم نے یہ دکھا دیا، اگر نہیں دکھایا تو پھر تم یہاں سے چلے جانا بھائی، جلدی سے جلد قرآن دکھاؤ۔ نہیں موضوع نا، وہ قرآن دکھانے والی کا ڈیمانڈ تو آپ نے نکالا نا، میں نے تو کوئی، مجھے تو نہیں معلوم، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ شخص آ رہا ہے یہ سوال کرے گا، مجھے کیا معلوم۔ او بھائی تم پہلے تیاری کر لیتے نا، جس کا گھر اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھر پہ پتھر سے نہیں مارتا۔ جب تیرے پاس جواب نہیں ہے نا، جواب نہیں ہے، تیرے چہرے پہ ابھی شرمندگی کا آثار تیرے مسکراہٹ پہ ظاہر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا بھی یہ دعویٰ اور ہر شیعہ تو پھر قرآن نہیں ہے اس شخص کے پاس، اس شخص کے پاس وہ قرآن نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم سے شیعوں سے قرآن ڈیمانڈ کیا؟ کون سا قرآن؟ وہ ابو بکر والی قرآن، عائشہ والی قرآن، علی علیہ السلام والی قرآن تمہارے پاس اب نہیں ہے، تو ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ نہیں ہے، یہ تو آپ کے ٹیبل پہ کون سا؟ اگر یہ ابو بکر والی قرآن ہے تو عثمان نے دوبارہ کیوں قرآن جمع کیا؟ اس میں اور اس میں کیا اختلاف تھا؟ پھر کیوں کہتے ہو قرآن نے جمع کیا؟ پھر دیکھیں عزیزو، بخاری میں موجود ہے کہ پہلے ابو بکر عمر نے جمع کیا، پھر اس قرآن پہ اختلاف آیا ہے، اس قرآن میں اختلاف آیا، پھر عثمان نے دوبارہ جمع کیا ہے۔ تو آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے بھائی، تم علی علیہ السلام کے قرآن کو تو خود تم بھی مانتے ہو، تمہارے پاس صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کس قرآن میں اختلاف آیا؟ کس قرآن میں؟ ابو بکر والی قرآن میں اختلاف تھا لوگوں کے پاس۔ کدھر ہے؟ ثابت کرو، دکھاؤ کدھر ہے؟ سب بخاری میں، وہ بخاری میں موجود ہے، سب میں موجود ہے۔ دکھاؤ نا، وہ ابو بکر میں اختلاف ہے، عثمان نے لکھے، دکھاؤ کدھر ہے؟ اوکے دکھاؤ، آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اوکے اوکے، آپ ٹھہر جائیں، میں دکھا دیتا ہوں، اوکے کوئی بات نہیں، کہ میں دکھا دیتا ہوں، میں کئی دفعہ اس کو دکھا چکا ہوں۔ جو لوگ تاریخ قرآن دیکھیں، ایک ایسی بات ہے نا کہ قرآن میں اختلاف ہو گئی ہے، جو لوگ یہ دیکھیں، میں نے قرآن کا تو موضوع کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ جو لوگ بھی قرآن کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عثمان کے خلافت میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے، اختلاف قرآن پر، تو تب ہی عثمان نے زید بن ثابت کا کہا کہ تم دوبارہ قرآن جمع کرو، اور اس نے باقی سارے قرآن کے جتنے نسخے تھے اس نے جلا دیے۔ اب یہ کہتا ہے اس کو مجھے دکھاؤ، یہ تو سب لوگ چاہیے، تو میں کوئی، یہ جتنے علماء دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اس میں ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے۔ یہ ایک بدیہی بات کے لیے مجھے میرا وقت ضائع کر رہا ہے کہ اس کے حدیث سے مجھے دکھاؤ۔ اب یہ شخص منکر ہو گیا ہے بھائی کہ ابو بکر نے جمع کیا تھا اور پھر عثمان نے جمع کیا تھا، ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے جنگ ہونے لگے تھے مسلمانوں کے درمیان۔ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب جمع القرآن، صفحہ نمبر 922 میں یہ حدیث، پہلے یہ حدیث یہ ہے 4900، معاف کیجیے، صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، 4986 میں، اس میں وہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت میں عمر، ابو بکر اور زید بن ثابت، ان تینوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن جمع بھی کیا ہے، میں نے قرآن جمع کیا ہے، وہ بہت مختلف، آپ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں ادھر، یہ ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوئی ہے 4986۔ اچھا، پھر اس کے بعد 4987 یہ حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان عثمان کے پاس آئے، وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و آذربائیجان مع اہل العراق، وہ شام کے والوں کے ساتھ ارمنستان میں، ارمینیہ میں، آذربائیجان میں، وہاں پہ جنگ کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا۔ اچھا، کس کے زمانے میں؟ عثمان کے زمانے میں، یہ واپس عثمان کے پاس آیا۔ فافزع حذیفہ کا اختلافهم فی القراءة، قرآنی قراءات میں جو اختلاف تھا، اس نے حذیفہ کو، جو کیا تھا، حذیفہ کو ڈرایا تھا۔ حذیفہ نے عثمان سے کہا، یا فلان
ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. اس امت کو تم بچا لو اس سے پہلے کہ جس طرح یہود نصارہ آپس میں اختلاف کرتے تھے اسی طرح یہ قرآن میں اختلاف کرنے لگے. تو یعنی اس طرح شدید اختلاف تھا. اور دوسری کتابوں میں ہے کہ قتل کرنے تک آ گئے تھے. وہ تفسیر طبری میں موجود ہے. یہ روایت بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر طبری میں کئی طرق سے موجود ہے. پس عثمان نے حفصہ کو بھیجا ان ارسی الینا بالصحف التي ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک. تو پھر عثمان اس عثمان نے حفصہ کو کہا کہ اپنے نسخے بھیج دو اور نسخے کو بھیج دو تاکہ ہم اس قرآن ہم جمع کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم واپس کریں گے اس کو. فارسلت بها حفصة الى عثمان. حفصہ نے اس کو عثمان کی طرف بھیجا. فامر زید بن ثابت وعبد الله بن زبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام فنسخوها في المصاحف. پھر عثمان نے حکم دیا کہ ان قرآنوں کو تم لکھ دو اور ریکارڈ کر لو نسخے بنا دو. وقال عثمان للرحت القراشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان القريش فإنما نزل بلسانه. یہ لوگ جو جن کا اسم مذکور ہے عبداللہ ابن زبیر، زید ابن ثابت، سعید ابن العاص، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، ان سے کہا اگر آپس میں تمہارے اختلاف ہو تو اس کو قریش کی لسان پہ لکھ دینا کیونکہ قرآن ان کی لسان پہ نازل ہوئی. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصہ. جب تب مصاحف لکھے گئی تو عثمان نے وہ حفصہ کی جو کتاب تھی وہ واپس کر دیا. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق. اور اس کے علاوہ جو قرآنیں تھیں اس کو اس نے کہہ دیا کہ اس کو جلا دو.